बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, दहशत गर्दी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं उससे मुल्क के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया है। अवाम के खौफ ने बेशतर ऐसे सवालात हैं जिनको जन्म दिया है, जो उठ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो, पैदर पै जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हम करेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ आलमी कैनवस को भी सामने रखेंगे जो दुनिया में सियासी लिहाज से बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। ट्रंप इंतजामिया की एक कॉल आई है और उस कॉल के ऊपर दाद तो इंठी जा रही है, मगर जिस तरह से नए कैनवस पर आलमी दुनिया सज रही है, सवाल यह है कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या कोई गुंजाइश है? क्या पाकिस्तान इस नई तब्दीली के लिए तैयार हमें नजर आता है? अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ वॉर है उसका बाकायदा तौर पे आगाज हो गया है। ये वॉर किस किस्म के रंग लेकर आएगी पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अगर ऐसे ही मामला पाकिस्तान को दरपेश होते हैं या ऐसी सूरत हाल में वक्त से पहले जो हिकमत अमली बनाई जानी मकसूद है, क्या पाकिस्तान उसके लिए भी हमें तैयार नजर आता है? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी जरूरी मामलात हमें नजर आते हैं वो अंदरूनी सियासत से शुरू होकर अंदरूनी सियासत के ऊपर ही खत्म हो रहे हैं। दुनिया एक दूसरे के साथ नए इत्तेहाद कायम कर रही है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अभी तक अंदरूनी खाना जोड़ तोड़ के अंदर ही सियासी जमातों के साथ और सियासी रहनुमाओं के साथ हमें मसरूफ नजर आता है। इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, दुनिया की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो बात होगी, लेकिन हमारे लिए जो बाइसे तशवीश है और दिल दहल जाता है, दिल खून की आंसू होता है, जो पै दर पै खुदकुश हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, बलूचिस्तान की, तो इसके ऊपर जो हमें संजीदगी आपको लगता है होनी चाहिए थी वो नज़र आ रही है, या क्या और मज़ीद करने की ज़रूरत है? जी, हम ये बड़ी कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान के मसाइल को दुनिया के मसाइल के अंदर रख के उस तनाजुर में, आलमी और खित्ते के तनाजुर में रखें। और इस वक्त दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। ये इतनी बड़ी तब्दीली जो है ये 100 साल बाद आई है कि दुनिया के बड़े इत्तेहाद जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आप कह लें कि जो बने थे, और जो वेस्ट का अटलांटिक के दोनों ममालिक का, अमेरिका का और वेस्ट के साथ जो ये ताने बाने जुड़े थे, वो टूटने जा रहा है। ख़ास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेटो की फॉर्म में आया, और दूसरे वॉर से तो टूट गई, फिर सोवियत यूनियन भी टूट गया, मगर जो भी उसकी हैयत थी वो तब्दील होने जा रही है। नेटो के ऊपर बहुत सवाल हैं कि ट्रंप की पोजीशन लेने के बाद कि वो जो है हल हर सूरत में चाहते हैं यूक्रेन और रूस के मसले का, और वो डायरेक्टली रूस के साथ डील कर रहे हैं। दरमियान में ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप का सारी दुनिया ने टीवी के ऊपर वो तमाशा देखा जो कि दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया था। उसके नतीजे में क्या अब होगा, नेटो की क्या हैयत होगी, उस सूरत में रहेगी नहीं रहेगी तो किस फॉर्म में होगी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद फिर नेफ्टा जो है, नॉर्थ अमेरिका की जो ट्रीटी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के दरमियान, वो भी तकरीबन टूट चुकी है। और एक ट्रेड वॉर चल रही है दुनिया भर में, ट्रेड वॉर जिसके अंदर ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान जो वादे किए थे उसके ऐन मुताबिक वो कहते हैं जी अमेरिका फर्स्ट, और वो दुनिया भर में उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पे तकरीबन 25% तक के जो हैं वो टैरिफ्स लगा दिए गए हैं। कैनेडियन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे 10% हैं। जवाब में कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिका की प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इसी तरह ही अमेरिका ने बीजिंग के ऊपर जो है उन्होंने 15%, उनकी एक लंबी लिस्ट है उनके ऊपर जो है सिक्योरिटी मामला जी वो उसके वो है। मगर हमारे यहाँ पे जो है वो हम अपने दाखिली मसाइल में इतने फंसे हुए हैं। हमारे इस वक्त IMF की टीम आई हुई है और हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। दूसरा, हमारा सिक्योरिटी का इशू बहुत ही है। ये कल और आज जो है, कल जो है बन्नू के अंदर जो है बन्नू कैंट के ऊपर हमला हुआ, उसे ऑफ कोर्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। 16 दहशतगर्द मारे गए, हमारे 5 फौजी जवान शहीद हो गए, और खुदकुश धमाकों में 13 शहरी भी बेचारे शहीद हुए और 32 जख्मी हुए। इतना ये बड़ा हमला था कि इसमें एक मस्जिद तबाह हुई, रहायशी इमारत भी तबाह हुई, और 13 बेगुनाह शहरी भी शहीद इसके अंदर हो गए। ये बड़े पैमाने का बताया जाता है
اس کو آف کورس نیوٹرلائز کر لیا گیا. مگر یہ شدت خزدار میں بھی آج واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا منڈے والے پیر والے روز جو ہے ایک سوئسائڈ بامبر کلات میں بھی ہوا. پھر جو ہے نارتھ وزیرستان میں 4 سیکورٹی کے ہمارے لوگ شہید ہو گئے. گوادر میں ہوا. یہ تقریباً یہ پکس کی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ 100 جانیں جا چکی ہیں پچھلے مہینے میں, اور جس میں سے 55 کے قریب جو ہے سویلین اموات ہوئی ہیں, اور 47 جو ہیں سیکورٹی افراد شہید ہوئے ہیں. اب یہ ایک سیکورٹی کی معاملہ چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے کہا کہ ان چیزوں کو یہ دنیا بھر جو ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہی ہے, اور ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نمبر آزما ہو سکیں. جو باہر میں چیزیں چل رہی ہیں, یہ جو میں ٹیرفز کا ذکر کر رہا تھا, اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں, تو کیا ہم اس کے لیے غور بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں. ہمارے انفارچونیٹلی میڈیا میں اور ہماری پارلیمنٹ میں اور ایک جنرل ڈسکشن میں ڈسکورس میں اس کا اتنا ذکر نہیں کیا جا رہا. ہم بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہو کے بڑی اپنی اندرونی خلفشار اندرونی معاملات کے اوپر بحث کر رہے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر توجہ دلائی جائے. آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یونین آف دی جو سالانہ اپنا ایڈریس کرتے ہیں اپنی کانگریس کو, وہ ایڈریس انہوں نے کیا, تو اس کے اندر کچھ خد و خال انہوں نے اپنی پالیسی کے پیش کیے گئے, اور اس کے اندر یوکرین, غازہ, اندرونی معاملات پہ بھی کیے گئے. مگر اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کی, پاکستان کا ذکر ہوا, پاکستان کے تعاون کی تعریف, پاکستان کے تعاون کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. کہ اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ افغانستان کا ایک بہت بڑا دہشت گرد پکڑا گیا, اور اس کے اندر پاکستان نے اہم رول ادا کیا. افغانستان میں 2021 بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ داعش کا کمانڈر شریف الدین افغانستان سے گرفتار, پاکستان نے اس کو گرفتار کیا ہے. یہ بم دھماکے میں 13 امریکی ہلاک ہوئے تھے. اب یہ جو داعش کا کمانڈر ہے یہ محمد شریف اللہ عرف جعفر, یہ 13 امریکی کے مارے جانے کے اس میں وہ تھا. ظاہر ہے اس پہ انہوں نے ذکر کیا. ہمارے ہاں اس کے لیے اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہاں سے ایک کال آئے گی, اور حکومت جو ہے اس بات سے کہ وہ جو کال تو نہیں, جو ذکر آیا ہے وہ ہمارے حوالے سے حکومت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. اور اس لیے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی اس کے متعلق جو ہیں ٹویٹس آئی ہیں, انہوں نے ان کا ذکر کرنے کا, ان کے شکریہ کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے. تو ہم نے اس پہ وہ کیا ہے, اچھی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. مگر جو ہے وہ آپ اگر مجھے اجازت دیں, چونکہ آپ امریکہ کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں عامر صاحب, تو ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ثقلین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ سینئر صحافی ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثقلین صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی ثقلین امام جو ہیں یہ میرے کالج کے ہمارے کولیگ بھی ہیں, ہم نے جرنلزم کی ابتدا بھی کی. یہ پاکستان کے تمام جید اداروں میں کام کر چکے ہیں, بی بی سی میں بہت عرصے کام کیا, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ثقلین میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جو ایک معاملات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں پاکستان کو میں رکھنا چاہ رہا ہوں. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک تقریر تھی, اس میں بڑی چیزوں کا ذکر آیا, مگر پاکستان کا جو ذکر آیا وہ ایک پاکستان نے داعش کا کمانڈر پکڑ کے جو امریکہ کے حوالے کیا ہے اس میں شکریہ ادا کیا گیا. آپ ہماری داخلی معاملات سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ حکومت شکر گزار ہے, اور پی ٹی آئی جنہوں نے بہت امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں وہ کال آئے گی, وہ ابھی تک کال تو نہیں آئی. مگر کیا اہمیت ہے اس داعش کے اس کمانڈر کو امریکہ کے حوالے کرنے کی؟ ثقلین صاحب آپ کا میں جواب لوں گی, لیکن قطع کلامی کی معافی. اویس توحید صاحب سینئر صحافی ہیں واشنگٹن سے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی ثقلین صاحب میں چاہوں گی کہ آپ عامر صاحب کے سوال کا جواب دیں. جی ثقلین, آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑی اچھی بات کہی ہے بھی, اپنے جو آپ نے پورے پروگرام کا ایک تعارف کرایا کہ پاکستان میں لوگ اندر کی باتوں میں پھنسے ہوئے, ان کو دنیا میں تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا زیادہ ادراک نہیں ہے, یا کم از کم یہاں کے میڈیا پہ بحث نہیں ہو رہی ہے کہ کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور پاکستان کے اندرونی معاملات آیا ان تبدیلیوں کے مطابق چلائے جا رہے ہیں یا نہیں.
تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور میرے خیال میں آپ کے پروگرام کا یہی بنیادی نقطہ ہے. باقی کیونکہ دنیا میں ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں اور کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹرمپ صاحب نے کیا کہا ہے، یورپ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات بن رہے ہیں، زیلنسکی کس طرح ڈیفائنس دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور مڈل ایسٹ کا بھی سارا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان نے جو فی الحال ایک بڑا کام کیا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی ایک ونڈو کھولتا ہے کہ امریکہ سے تعاون کر کے انہوں نے ایک داعش کے ایک لیڈر کو، جو ابو خالد میرا خیال ہے، اس کا نام ابھی تک کھل کے نہیں آ رہا لیکن یہی شاید ایک ہے، جس کو محمد شریف اللہ عرف جعفر، کئی نام آ رہے ہیں اصل میں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اس کو پکڑ کے انہوں نے اس کے حوالے کیا ہے امریکہ کے، اور وہ پہنچ بھی چکا ہے وہاں پہ. لیکن اس میں پاکستان کی جو اس وقت جو ضرورت ہے، ہم لوگ اس کو اندرونی سیاست کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیا ٹرمپ نے دینا تھا اور اس گورنمنٹ نے کیا دے دیا، تو اب کیا عمران خان مائنس ہو گئے ہیں. یہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے لیے ایک اچھی بحث ہے، لیکن امریکہ کی سیاست میں یہ اس کو اس زاویے سے بالکل نہیں دیکھا جائے گا. وہاں پہ عمران خان سے زیادہ، یا ایون یہ کہ اس داعش کے بھی آدمی سے بھی زیادہ اہم، یا پاکستان کے تعاون سے بھی زیادہ، جو امریکہ کی اپنی مفادات کیا ہیں. تو امریکہ کو ایک دہشت گرد مل گیا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت کی جو ان کی ایک شہرت ہے اس میں ایک اور ایک سٹار یا فیدر ان ہز کیپ سمجھا جائے گا. تو اس لیے وہ خوش ہو کر انہوں نے بیان بھی کیا ہے. لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو پاکستان نے کئی خدمات سر انجام دی ہیں، یہاں تک کہ، اور اس کا ہمیں عوض یہی ملا ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ اس کے نتیجے میں مالی مدد ملتی رہی ہے. ماضی میں بھی دیکھیں تو جب بھی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا تو امریکہ نے کوئی نہ کوئی مالی مدد کی پاکستان کی. یہ آپ کی پوری 70-75 سال کی تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اور گزشتہ 1 سال پہلے تک یہ تھا کہ پاکستان کے متعلق یہ اخباروں میں بہت ساری خبریں موجود ہیں، تصدیق کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے کیا پاکستان بڑے معاشی. آپ کی اجازت سے اویس توحید کو گفتگو کا حصہ بناؤں گا. اویس بھی اس طرح ہی سکلین کی طرح ہمارے بہت پرانے کولیگ ہیں اور تمام ہی پاکستان کے بڑے اداروں میں کام کر چکے ہیں، بی بی سی میں بھی اور وائس آف امریکہ میں بھی، ابھی واشنگٹن میں ہیں. اویس، یہ آج اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس کے اندر انہوں نے اپنے اندرونی معاملات بھی بہت زیادہ ڈسکس کیے، اور انہوں نے خاص طور پہ نیٹو اور زیلنسکی کا حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جو بحث چل رہی تھی کہ ان کو جو ہے یوکرینی صدر کا خط موصول ہوا ہے اور وہ یوکرین کے دیرپا امن کے لیے بات چیت کے لیے میز پر آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے معدنیات کے معاہدے پر ابھی دستخط کرنے سے جو ہے اظہار کر دیا، آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بیک وقت روس سے بھی بات چیت ہوئی اور کبھی اشارے مل رہے ہیں کہ روس بھی امن کے لیے تیار ہے. ہمارا یہاں فوکس یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم نے داعش کا کمانڈر پکڑ کے دے دیا اور انہوں نے شکریہ کر دیا، ہم نے شکریہ کا شکریہ ادا کر دیا. مگر یہ جو باقی معاملات ہیں، خاص طور پہ کہ جو یوکرین کا مسئلے کا حل، کیونکہ ہمارے اوپر بھی یہ ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر چونٹیوں کو زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، تو ان کی اس تقریر کو پاکستان کے تناظر میں ذرا آپ ہمیں ذرا بیان کریں. بہت شکریہ عامر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. بہت اچھا لگا. آپ دیکھیے کہ میں جب واشنگٹن میں تھا تو ولادیمیر زیلنسکی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر اور اوول آفس کے اندر، جہاں پہ آپ نے بڑی کوریج کی ہے، وہاں پر خود جے ڈی وانس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے تھے، یہ تذلیل کا سامنا ہو رہا تھا، اور وہ اس بات پہ مصر تھے کہ میں سیز فائر نہیں کروں گا رشیا کے ساتھ، اور اس وقت یوکرین کی جو جنگ ہے وہ آپ کی سپورٹ چاہیے. سامنے سینکڑوں کیمرے تھے، سینکڑوں رپورٹرز تھے، درجنوں جو ہے وہ ٹی وی اسٹیشنز کے جو ہے وہ گاڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے سامنے ہی ٹرمپ اور وینس جو ہے وہ ہاتھ ہلا کے زیلنسکی کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے. اور زیلنسکی جو ایک آپ کو پتہ ہے تھیٹرسٹ ہے اور ایک ٹی وی کے آرٹسٹ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ اسٹیج سمجھا کہ یہیں پر میں پورا موقف رکھ دوں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ ڈیل کرا کے رہیں گے. اور اب جب میں یہاں پر پاکستان پہنچا ہوں اور جیٹ لیگڈ ہوں
تو آپ کے شو کے اندر یہ مجھے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ لیجئے بھائی زیلنسکی کا لیٹر آ گیا، زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ ڈیل کرنے کو تیار ہیں. تو یہ لگتا عامر ایسے ہی ہے کہ جیسے گن پوائنٹ پہ امریکہ نے زیلنسکی سے یہ ڈیل کروا رہے ہیں، اور ان کا پیوٹن کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، وہ فورن وار کے اندر امریکہ کو نہیں جھونکنا چاہتے، اور انہوں نے ایگزیریشن بھی کی ہے. اپنے جو ایڈریس آپ نے مینشن کر رہے ہیں کہ جی $350 بلین دے دیے، جو 2 فیکٹ چیک ہیں، ایک امریکہ کے اندر ہے اور ایک بی بی سی کا ہے. بی بی سی کا کہتا ہے ایک فیکٹ چیک کہ جی 113 بلین دیے ہیں 2-2.5 سال کے اندر، اور خود امریکہ کے اندر ایک جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے تخمینہ کہ انہوں نے کوئی 187 بلین دیے، جو بہت بڑی رقم ہے. اب ہوا یہ کہ زیلنسکی صاحب نے تو ہاتھ پیر چھوڑ دیے. زیلنسکی صاحب کے جو یورپ کے جو امریکہ کے جو اس وقت ماؤتھ پیسز ہیں، خاص طور پہ برطانیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق وار کے اندر کس طریقے سے اور افغان وار کے اندر جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہاں ملا رہے تھے بش کی. اب جو ہے وہ جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی یاترا کر چکے ہیں واشنگٹن کی، اور یورپ کے لیڈران اب اس پہ ہیں کہ بھائی اب ٹرمپ کی بات مان لو، امریکہ کی سامراج کی بات مان لو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. بہت کچھ کھو دیا ہے. میں اویس آپ کی اور سکلین کی اجازت سے میں چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس پہ کیا بحث ہو رہی ہے، اور دنیا کے بڑے دانشور جو ہے، خاص طور پہ امریکہ کے 3 بڑے دانشور ایکیڈیمکس جو ہیں، پروفیسر میئرشائمر، جیفری سیکس اور فوکویاما، ان کے میں کچھ کوٹس دکھانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد میں یہ بحث جو ہے نا سکلین سے سوال کروں گا. جی سکلین، آپ ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں. پروفیسر میئرشائمر اور جیفری سیکس وہ ناظرین کو بتانے کے لیے کہ یہ کئی دہائیوں سے 10-15 سال سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی نیٹو کی ایکسپینشن کی غلط تھی. اب یہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیوچر زیلنسکی کا ختم ہو چکا ہوا ہے، اور فرانس اور یوکرین اور برطانیہ ان کو امریکہ کو سیکورٹی کے لیے پھنسانا چاہ رہے ہیں، مگر وہ نہیں پھنسیں گے. ذرا کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، آپ نے یہ پروفیسر میئرشائمر کا جو ذکر ہے، شکاگو یونیورسٹی کے جو اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ان کی جو بات آپ نے بتائی، اسی طرح ان کے ساتھ ہے جیفری سیکس، پروفیسر جیفری سیکس جو اکانومسٹ بھی ہیں. یہ ان دونوں کے میں اختلاف تھوڑا سا بہت معمولی قسم کا ہے، وہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے، لیکن دونوں کے رائے میں یہ اتفاق ہے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے یہ امریکہ کی اب نہیں رہی ہے اور یہ ختم ہوگا. اور بلکہ انہوں نے تو جس طرح آپ نے کلپ سنوایا، ان کی آواز سنوائی ان کی پروفیسر شائمر کی، میاں شائمر کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو فیوچر ہی ختم ہو گیا. اسی طرح جیفری سیکس بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو یوکرین کے معاملے میں اپنی پالیسی جو بالکل صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلی 2 دہائیوں سے امریکہ روس کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا. کیونکہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو اس کے بعد یہ طے پایا تھا کہ یوکرین کو ایک نیوٹرل کنٹری رکھا جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ جتنے بھی صدور آئے وہاں پہ، بل کلنٹن آئے، پھر اس کے بعد جارج بش آئے، پھر اس کے بعد باراک اوباما آئے، اور پھر ٹرمپ آئے تھے کچھ عرصے کے لیے. تو انہوں نے اپنے اس سارے دور میں پش کیا، یعنی نیٹو کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اعلان بھی کیا کہ ہم جارجیا تک جائیں گے، جو کہ روس کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ روس خود گارنٹر ہے یوکرین کی حفاظت کا ان 3 دوسرے یعنی برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ. تو اب اس صورت میں یہ پروفیسر میئرشائمر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حد میں رہیں، اور یہی پروفیسر جیفری سیکس بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جو آپ نے فوکویاما کی بات کی تھی، میں سکلین فوکویاما پہ ذرا بعد میں ان کا بھی سنواؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے جیفری سیکس کا بھی اگر دکھا دیا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اویس، بنیادی طور پہ ایک تو وہ بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ یوکرین سے زیادہ امریکہ کا پروجیکٹ تھا، اور ساتھ میں جس طرح سکلین نے ذکر کیا کہ ان دونوں کا یہ کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہوا ہے، مگر درمیان میں انہوں نے کہا کہ اس کا اگر حل ہے یہ سیکورٹی کونسل کے ذریعے ہوگا. یہ آپس میں یورپین کے، خاص طور پہ یورپ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، کہ جرمنی اور اٹلی کا سٹانس ڈیفرنٹ ہے کہ اس کو یوکرین کو اس کو کیری آن کیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
देखिए आमिर, बिल्कुल ये शिमर साहब तो पहले रोज से कह रहे हैं जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, और जो इस वक्त जो एंटी क्लाइमेक्स है इस वॉर का, जिस तरह ये रोल आउट हो रहा है हमारे आपके सामने और तारीख के सामने, वो वैसे ही उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो बहुत ही अच्छा किया कि आपने उनके व्यू सुनाए और उनकी ओपिनियन ली। देखिए ये प्रोजेक्ट अमेरिका का था, और इत्तेफाक देखिए कि कोइंसाइड कर रहा है कि जब यूएस की ट्रुप्स का विड्रॉल वो हो रहा है अफगानिस्तान से, उसी वक्त यूक्रेन की जंग शुरू हो रही है, वो भी यूरोप के आंगन के अंदर। यूरोप के अंदर आपको आमिर पता है, आप खुद तारीख के स्टूडेंट रहे हैं, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली जंग उनके आंगन में इस तरह शुरू हुई है। तो सारी तवानाई का बोझ, सारा रिलायंस थी रशिया पे। उन्होंने अमेरिका में नेटो के जितने भी अलायंस कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन के, उन सब ने सपोर्ट किया अमेरिका को, अमेरिका ने उन्हें सपोर्ट किया, और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं वॉशिंगटन में अपना कदम रखा तो वहां पे मुझे एक बहुत ही अहम उसने कहा किसी सेमिनार में कि यहाँ पर to criticize Ukraine war, to criticize Ukraine is considered to be politically incorrect। अब वहीं पे ज़ेलेंस्की की ये तस्लील हो रही थी, और वहीं पे उनसे कहा जा रहा था कि आप पीस डील करें, मिनरल डील पे साइन करें और फिर ये खत्म करें प्रोजेक्ट। और देखिए कि उसके फौरन ही बाद जब ज़ेलेंस्की ने जरा सी अकड़ दिखाई, उसी वक्त उन्होंने उसका मिलिट्री एड बंद करने का स्टेटमेंट दिया। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मतलब यह है कि जंग को आपने तो वैसे ही लपेट दिया, क्योंकि ड्रोन्स की मूवमेंट, रशिया की जितनी भी वॉर की मूवमेंट थी वो आपने खत्म कर दी। रशिया से जो बाइडन का या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का जो पुरखाश है अरसे दराज से, वो ट्रंप ने उसको यकसर तौर पे तब्दील किया है। 2016 के अंदर भी आप देखिए, मुझे लगता है आमिर के मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल बईद में ये मिसट्रस्ट बढ़ेगा यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का। स्लोली एंड ग्रेजुअली पावर ऑफ बैलेंस इज शिफ्टिंग फ्रॉम द यूएस टू ग्लोबल साउथ इन माय ओपिनियन। और यूरोपियन कंट्रीज का मिसट्रस्ट इस तरह से बढ़ेगा कि उन्होंने तो इराक में भी साथ दिया अमेरिका का। बिल्कुल अवैस, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे याल्टा 2 यानी कि चंद बड़े लोग मिलके आपस में जो है ये फैसला यूक्रेन का ये कर लेंगे। और जिस तरह चीन को साथ 70s में अमेरिका ने मिलके रशिया से अलहदा किया, अब रशिया के साथ दोस्ती करके चीन से दूर करने की कोशिश, ये सारी थेरीज चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि स्क्लैन को फुकुयामा का वो दिखा दें लोगों की इतला के लिए कि फुकुयामा बहुत मशहूर हुए जब इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री के अपनी कल एक चैप्टर लिखा, फिर वो किताब लिखी कि दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी जो है ना वो जीत चुकी हुई है और तारीख ख़त्म हो गया। वो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। तो अब वो इस स्कूल ऑफ थॉट जेफरी सैक्स और में शामिल के ये रियलिस्ट हैं, इनका मुखालिफ कैंप है, उनकी भी सुन ले। स्क्लैन, आप बहुत ज़्यादा तारीख को फॉलो हमेशा करते रहे हैं, तो ये जो उनका कहना कि बाकी तो ये दुनिया की तब्दील हो रही है, नेटो बदल रहा है, नेफ्टा बदल रही है, मगर ये लिबरल डेमोक्रेसी की मौत जो है ये अमेरिका में भी उनको नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए इन्होंने कई बातें कर दी हैं और सारी बातों को हम एक ही महफिल में, एक सिटिंग में नहीं कर सकते। लिबरल वैल्यूज़ तबाह हो रही हैं या बढ़ रही हैं या तब्दील हो रही है, ये एक बहस है पूरी की पूरी दुनिया में। इस वक्त शायद लिबरलिज्म को सबसे ज़्यादा तबाही जो न्यू लिबरल्स ने, उनके लिए ये मौत पहले आ चुकी हुई उनकी। तो लिबरल वैल्यूज से मुराद उनकी ये थी कि एक डेमोक्रेसी हो, एक रूल ऑफ लॉ हो और जो सेकुलर वैल्यूज़ हों जिनमें बहुत सारी चीज़ें बाद में बयान की गई, जिसमें इमेंसिपेशन ऑफ वेमेन, LGBTQs वगैरह भी, और फ्री मार्केट इकॉनमी वगैरह के जो सारे तस्वुरात थे उनसे भी एडवांस चीज़ें चली गई हुई हैं। तो इनकी बात तो मुझे आउटडेटेड लगती है फुकुयामा साहब की। और बल्कि हकीकत यह है कि जब इन्होंने सबसे पहले अपनी किताब लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, जो जिसके बाद इनकी बड़ी शोहरत हुई थी कि अब कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई है, सोवियत यूनियन भी टूट गया हुआ है, तो दुनिया में अब सारी की सारी जो तरक्की का जो मैयार होगा वो सोशल इंडेक्सेस होंगे, यानी कितनी सेहत है, कितनी तालीम है, कितनी पर कैपिटा इनकम है, और नज़रियाती लड़ाइयाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इनका तो वही थीसिस चंद ही साल बाद गलत साबित हो गया था। तो इसलिए इनकी जो इस वक्त जो पोजीशन है यूक्रेन के बारे में, उसमें ज़्यादातर अगर हम देखें तो वो एलिमेंट है या वो दुनिया का तस्वुर है या बयानिया है कि या वर्ल्ड व्यू, जिसको हम एक सादे अल्फाज अगर देना चाहें तो वर्ल्ड व्यू इनका ये है
جو کہ کولڈ وار کے زمانے کا ہے. یعنی یہ انہوں نے تو اینڈ آف ہسٹری کہہ دیا تھا، لیکن ابھی تک کولڈ وار کے زمانے میں جو روس کے خلاف ایک یورپ میں، باقی یورپ میں بھی، یعنی بقیہ یورپ میں جو ایک روایتی نفرت یا مخالفت یا اس کو معاندانہ جو اس کا کردار بنایا گیا ہے، یہ ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ یورپ میں، خاص طور پہ فرانس کے ٹیلی ویژنز دیکھ لیں آپ، برطانیہ کے ٹیلی ویژنز اور میڈیا دیکھ لیں، یہاں پہ مسلسل روس کو اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے جس طرح میکنڈر نے کبھی وہ اپنی ہنٹر لینڈ اینڈ پیرافریز کی لینڈز کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے اور گرم پانیوں پر آ کے وہ دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ سارا تھیوری جو تھی یہ برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ نے پھیلائی تھی اور جس پہ وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہوئی ہے. اور جو روس کے ارد گرد جو انہوں نے حصار بنایا تھا وہ حصار اب ٹوٹ چکا ہوا ہے. جی اس لیے یہ اویس یہ جو سکلین نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ اتنی بڑی بحثیں ہیں کہ جو کہ ایک پروگرام میں نہیں سمیٹی جا سکتی، اور چونکہ ایک مہینے میں ٹرمپ صاحب نے وہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی جو ایک سینچری میں بھی نہیں آئی تھی، تو دنیا کو ایبزارب کرنا اس کو بڑا مشکل کام ہے کہ نیفٹا بھی ٹوٹ گیا تقریباً، نیٹو کی بھی حیت تبدیل ہونے جا رہی ہے. ہمارے لیے ہم چونٹیاں ہیں اس ہاتھیوں کی لڑائی میں. تو یہ خاص طور پہ یہ جو ٹیرف وار شروع ہوئی ہے، میں چاہوں گا اب ہمارے لیے پاکستان کے تناظر میں یہ بتائیں کہ جس طرح یہ ٹیرف جب بڑھیں گے، یورپ فار ایگزامپل یورپین یونین ہمیں جی ایس پی پلس دیتا ہے اور وہ ایک بڑا فیور ہے، جب ان کے اوپر ٹیکس لگیں گے تو وہ بھی ریویو کریں گے. اس طرح ہی یو کے جو ہے وہ کئی کنسیشنز ہمیں دیتے ہیں، جب ان کی مہنگائی یا یہ مسئلے ہوں گے وہ بھی، کینیڈا، چائنا، سارے. تو ہم بڑے ولنریبل ہیں پولیٹیکلی بھی، اکنامکلی. ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں؟ دیکھیے عامر، واشنگٹن میں جو بات وغیرہ ہو رہی تھی، تھنک ٹینکس اور یہ، اور ہم سب مل کے بات کر رہے تھے. دیکھیے ٹرمپ کے جو پہلے 100 دن ہیں وہ تو بہت ہی کیوٹک ہوں گے، بہت انتشار جس میں نظر آئے گا پوری دنیا کو. انہوں نے جو پرومیسز کیے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، وہی کام کر رہے ہیں جو اپنی کیمپین میں کر رہے تھے. وہی سینکڑوں انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز کر دیے ہیں، فورن ایڈ بند کر دی ہے، یو ایس ایڈ کو لپیٹ دیا ہے. مطلب ایک لمبی فہرست ہے اور وہ جاری ہمیں نظر آئے گی. یہ جو شریف اللہ کا پکڑنا اور اس کو مینشن کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی کوئی اس کی ریلیونس ہوگی پاکستان یو ایس ٹائز میں، یا یو ایس کی پاکستان افغانستان کے لیے پالیسی چینج ہو جائے گی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ ہاتھیوں کی لڑائی جو آپ نے جیسے تشبیہ دے رہے ہیں، اس وقت انتشار کا جو ایک گولا ہے، پورا ایک طوفان ہے، اس کے اندر ریلیونس نہ دیکھی جائے اور ویٹ اینڈ سی کی سچویشن سے اڈاپٹ کیا جائے پاکستان جیسے ممالک کو. سکلین ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، بڑا ہی مشکل کام ہے اس کو سم اپ کرنا، اس ساری ڈیبیٹ کو. کوشش کریں پلیز. تو میرے پاس کتنا وقت ہے؟ 3 منٹ. 3 منٹ بہت ہے. شکریہ. میں ایک بات عرض کروں یہاں پہ. دیکھیے بڑی اچھی بات ہمارے اویس توحید نے بھی کی ہے، جو وہاں کا جو کانٹیکسٹ دیا ہے. ایک ذرا سا ہم اسی سپیچ پہ دوبارہ ایک ہلکا سا ری وزٹ کر لیں جو کل اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا ہے کانگریس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس مرتبہ یعنی کافی عرصے بعد میں نے ایک ایسی سپیچ سنی کسی بھی امریکی صدر سے سنس جارج بش ڈیز، کہ جس میں چین کو نمبر 1 ٹارگٹ آپ نے نہیں سنا. پوری تقریر سن لیں آپ. روس سے ایک اچھے تعلقات، یعنی دوستی تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ امن کی بات اور شاید جوائنٹ کوآپریشن کی بھی بات کی گئی ہے. مڈل ایسٹ میں بھی انہوں نے جنگ کی بات نہیں کی. پہلی مرتبہ ایران بیشنگ ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی امریکی صدر سے. اسی طرح چین کے خلاف جو بڑی زبردست نمبر 1 اینیمی نمبر 1 جو ہم سنتے آ رہے تھے، یا ایکسس آف ایول جیسے ہم سلوگن سنتے آ رہے تھے، وہ اس تقریر میں ہمیں سننے میں نہیں ملے ہیں. سو اٹس اے بگ شفٹ. اور آپ جہاں تک آپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم پر جب ان کی ٹریڈ وار شروع ہوگی تو پاکستان کو کیا کیا نقصان یا فائدے ہو سکتے ہیں، میرے خیال میں اپرچونٹیز بنیں گی پاکستان کے لیے. اور وہ اس لیے کہ ہم بڑی ہی 2nd یا 3rd ڈگری کی چیزیں، را مٹیریل ٹائپ کی چیزیں، کپڑے شپڑے وغیرہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم کوئی ہائی ٹیک کی چیزیں ایکسپورٹ نہیں کرتے. تو ہمارے لیے اپرچونٹی بنے گی.
جس طرح کہ جب کووڈ ہوا تھا تو کووڈ کے دوران بڑی بڑی اکانومیز نے ایکسپورٹس بند کر دی تھی کووڈ کی وجہ سے، تو اس میں پاکستان کے لیے ایک موقع بنا اور پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا. اب بھی یہ امکان ہے کہ پاکستان کے لیے چانسز بنیں گے. دوسرے کہ جب یہ چین نمبر 1 اینیمی نہیں نظر آ رہا ہمیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور ان کی ٹریڈ وار ضرور چلے گی، لیکن ٹریڈ وار میں اور ملٹری وار میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ ملٹری وارفیئر میں تباہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جس میں دونوں تباہ ہوتے ہیں. ٹریڈ وار میں تباہی جو ہے وہ ہمیشہ کیلکولیشنز کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس وقت کی جس طرح کی انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے، یہ اکانومی جو ہے ساری کی ساری اتنی زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس میں اگر ہم بنیادی پہلو دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اصل مقصد ہے یا ہدف ہے وہ امریکہ کے لیے فنڈز ریز کر رہے ہیں، ریونیوز ریز کر رہے ہیں، ٹیکس ریز کر رہے ہیں. خود امریکن اکانومی جو ہے وہ بینکرپٹ ہوئی ہوئی ہے. جی سکلین، یہ بالکل جو ہے یہ جو دانشور میں نے جو سنوائے تھے 2-4، یہ لوگ بھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ غالباً جو ہے یہ جس طرح آپ نے کہا چین کا ذکر نہیں کیا، تو شاید یورپ کو ڈمپ کرنے کی امریکہ اب دیکھ رہا ہے کہ یہ کمزور پارٹنر ہے کر کے، تو شاید روس اور چین کے ساتھ مل کے یہ دنیا کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی کی کہ جو مشکل وقت ہوتے ہیں وہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، مگر پرووائڈڈ کہ ہم اس پہ غور فرما رہے ہوں اور اپنے اسٹریٹجائز کر رہے ہوں اور طریقہ نکال رہے ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں اندرونی خلفشار اور مار کٹائی کی جائے. بہت بہت شکریہ اویس توحید آپ کا بھی اور سکلین امام. ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیتے رہیں گے، اس پہ بحث کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں کا. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست کے ساتھ ساتھ اکانومی کے اوپر بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، آپ کے پاس بیوروکریسی سے ریلیٹڈ ایک اہم خبر ہے جس میں کچھ اہم ترقیاں دی گئی ہیں، اور اس کا معیار کیا طے کیا گیا تھا، ذرا یہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں. جی، یہ میری کوئی اہم خبر نہیں ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے کہ اس ملک کو اور تمام دنیا کے ممالک کو بیوروکریسی چلاتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سٹرکچر ہوتا ہے. تو یہ 2 سال سے یہ پوسٹ پون ہو رہا تھا، تو فائنلی جو ہے ہائی پاورڈ بورڈ بیٹھ کے پرائم منسٹر کی نگرانی میں، ساتھ میں ان کے بلاول بھٹو صاحب اس دفعہ انہوں نے ضد کی کہ مجھے بھی بٹھائیں، ان کو بٹھایا گیا. تو 21 سے 22ویں گریڈ میں جو ہائیسٹ گریڈز ہیں، ترقیاں 19 افسران کی ہو گئی ہیں، اور اس کے اندر نہیں 19 افسران وہ صرف پاکستانی ایڈمنسٹریٹو سروس کے ہیں، پولیس کے 8 افسران ہیں اور فارن سروس کے 9 افسران ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ماضی کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ہماری جو بیوروکریسی جو ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، اور یہ ترقیاں بھی جو ہوتی تھی، جو گورنمنٹ آتی تھی کوشش کرتی تھی کہ اپنی مرضی کے ہو جائیں، من پسند لوگ. اور جو ہے اس دفعہ میں یہ کہوں گا کہ شکر ہے ریلیٹیو ٹرمز میں مقابلتاً جو ہے بہتر ترقیاں ہوئی ہیں. یہ ضرور ایک زیادتی ہوئی ہے کہ 2 سال بعد ہوئی ہیں. 2 سال میں ہونے کا مطلب ہے کہ 4 بیجز جو تھے وہ بچارے وہ ریٹائرمنٹ ہوتی گئی، اور اس کے پیچھے تھوڑا سا کچھ اس کے بینیفیشری بھی ہیں. بینیفیشری اس طرح ہیں کہ ابھی جو یہ اتنے سلاٹس نکل آئے، اگر ان کو بھی ٹائم پہ مل جاتا تو وہ پھر یہ سلاٹس تھوڑے ہونے تھے. کافی لوگ ان میں سے ترقی شاید ابھی نہ کر پاتے، تو اس کے پیچھے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ میتھڈ اینڈ میڈنس بھی ہے، یہ جان بوجھ کے بھی کیا گیا ہے. اجازت دیں تو ماہر معیشت ندیم الحق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی میں ندیم 2 منٹ صرف لوں گا کیونکہ آپ بیوروکریسی کے اوپر بڑا کام کرتے رہے، میں اس کی طرف کر دوں. پولیس کے اندر میں سمجھتا ہوں جنرلی میں نے چیک کیا ہے کہ اچھی ترقیاں کی گئی ہیں کہ اس کے اندر، اور اس کی ایک مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ منظور نظر جو تھے پنجاب اور کے پی کے آئی جیز جو ہیں، وہ دونوں کے دونوں ان کی ترقی نہیں کی گئی، محروم ہو گئے. جی اس کے اندر آپ کر لیں کہ ڈاکٹر عثمان انور بھی اور ذوالفقار حمید بھی، ان کو نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا پیمانہ بتایا جاتا ہے. پی ایس جو ایڈمنسٹریٹو سروس ہے اس کے اندر جو 19 ترقیاں کی گئی ہیں
اس کے اندر کچھ ضرور میرے سوال ہیں. فار ایگزامپل جو سب سے سینئر موسٹ تھی 2 خواتین تھیں, مس آمنہ عمران خان اور مس ارم بخاری, ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ان کو ریجیکٹ تو نہیں, ان کی ترقی نہیں ہوئی. خواتین ویسے ہی زیادہ ہونی چاہیے, پہلے ہی ہمارا لاب سائڈڈ ہے, ان کو زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے ان لیول پہ پہنچنے کا. اس کے علاوہ جو ہے پھر ساجد بلوچ صاحب بھی نہیں ہوئے, ان کی بھی اچھی ریپوٹیشن تھی. پھر ایویشن سیکٹری تھے احسن علی منگی صاحب. نارملی جب آپ 21ویں گریڈ میں کسی کو سیکٹری بناتے ہیں تو وہ پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں, ان کو نہیں دیا جاتا. الحمدللہ اسد رحمان گیلانی صاحب جو ہیں یہ پی ایس پی ایم جو ہیں ان کو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. 2 سال ڈیلیٹ کیا گیا ہے کہ وہ 24ویں نمبر پہ ترقی تھے, نہیں 2 اس میں سے ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں, تو 24ویں نمبر تھے تو 19ویں اس میں ان کو کر دیا گیا ہے. تو یہ 4 بیچ مس ہونے کی سب سے, اور یہ ماضی میں رہا ہے کہ یہ 7th کامن کے اندر نرگس سیٹھی, اس کے بعد فواد حسن فواد, اس کے بعد پھر یہ اعظم خان, تمام ہی پارٹیز نے جونیئر افسران پی ایس پی ایم ہائیسٹ پوسٹ پہ لگا دیتے ہیں, پھر اس سے گند پڑتا ہے. بہرحال یہ ترقیاں ہو گئی ہیں اوور آل. ان ترقیوں سے اور بیوروکریسی کے متعلق ندیم الحق آپ بہت کام کرتے رہے ہیں کہ جی کیا اس کو تناظر میں لارجر بیوروکریسی کے مسائل کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں جی, بیوروکریسی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائبل سسٹم پہ چلتی ہے. پی اے ایس ایک ٹرائب ہے, سیکریٹریل گروپ ایک ٹرائب ہے, 10 ٹرائب بنے ہوئے ہیں. آپ جب بچپن میں امتحان دیتے ہیں اس کے بعد آپ ایک ٹرائب میں فکس ہو جاتے ہیں. جب آپ ٹرائب میں فکس ہو جاتے ہیں اسی ٹرائب کے اندر آپ ترقی کرتے ہیں اور اسی ٹرائب کے اندر آپ گریڈ 22 میں پہنچ جاتے ہیں, پھر سیکرٹری بن جاتے ہیں. تو ایک تو یہ خامی ہے. دوسری چیز ہے کہ باہر سے بندہ کوئی نہیں آ سکتا, یہ ٹرائب بند ہوئے ہیں, باہر سے کوئی نہیں آ سکتا. میگی تھیچر نے برطانیہ میں 1980s میں چینج کر دیا تھا کہ باہر سے بھی بندے آ سکتے ہیں. امریکہ میں تو خیر باہر سے بندے آتے ہی ہیں اور انہوں نے ایک سسٹم اوپن رکھا ہوا ہے. یہ ہمارا سسٹم کلوز سسٹم ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے پھر آپ نے جو کہا بیوروکریسی بہت پولیٹیسائز ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے تو کیا کہتے ہیں پروموشن جو ہوتی تھی وہ سے اپنے کوئی اس میں پالیٹکس انوالو نہیں ہوتی تھی. میں آپ کو بتا دوں میرا باپ چیف سیکرٹری تھا تو کوئی پروموشن میں یا اپوائنٹمنٹ میں کوئی نہیں انٹرفیئر کر سکتا تھا. یہ بیوروکریسی کے اندر کا کام تھا اور یہ ہم سب کو پتہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اسپیشلائز نہیں ہے. وہ پرانے زمانے کی جو بیوروکریسی تھی اس میں صرف ایک ہی کام تھا, لا اینڈ آرڈر اور تھوڑا بہت لینڈ ریونیو اور بیوروکریسی کا کام تھا. یہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں لینڈ ریونیو اور وہ اس کا کام تھا بیسکلی تھانے داری کا. اب وہ چینج ہو گیا. اب جناب 1000 ملٹی لیٹرل ایجنسیز آ گئی ہیں, 1000 باہر کی کام چیزیں آ گئی ہیں, انٹرنیشنل لاز آ گئی ہیں, ایڈ آ گئی ہے, ڈیولپمنٹ کا کام آ گیا, انرجی کا کام آ گیا, سوئز کا کام آ گیا. تو ناؤ وی ریئلی نیڈ اے اسپیشلائز بیوروکریسی. وہ اسپیشلائز بیوروکریسی پہ سب بات کرتے ہیں بٹ اب دیکھیے ہمارے پاس نہ اکانومسٹ ہیں منسٹری آف فائنانس میں, پلاننگ میں, نہ انرجی کے بندے ہیں انرجی منسٹریز میں. تو ایک بنا ہوا ہے طریقہ کار کے صبح کو انرجی سیکٹری, شام کو ایگریکلچر, دوپہر کو ایجوکیشن. تو یہ بہت ایک نظام پرانے قسم کا نظام ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو 5ویں بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے, ان کی تنخواہ پیسے کے لحاظ سے کم ملتی ہے, باقی چیزوں میں بہت ملتی ہے. آپ کو گھر بڑے اچھے ملتے ہیں, گاڑیاں بڑی اچھی ملتی ہیں, بورڈ ممبرشپ بڑی اچھی ملتی ہے, فارن پوسٹنگ بڑی اچھی ملتی ہے, پر تنخواہ کم ملتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ پولیٹیشنز کے ہاتھوں میں اور پھنس جاتے ہیں بیکاز پھر ان کو ہر چیز ڈھونڈنے کے لیے ایک پولیٹیکل فیور چاہیے تھا. جیسے ورلڈ بینک کی نوکری بڑی کووٹڈ ہے, فنڈ کی نوکری بڑی کووٹڈ ہے, WTO کی نوکری بڑی کووٹڈ ہے. تو وہ پھر یہ کوشش کرتے اس طریقے سے لینا. جو آخری چیز ہے بہت امپورٹنٹ, خیر آخری نہیں اور بھی چیزیں ہیں, کہ یہ سارے مجھے سمجھ نہیں آتی کام کس کے لیے کرتے ہیں. یہ آدھا کریئر تو کسی ڈونر کے دفتر میں نکالتے ہیں, FCDO کے دفتر میں یا USA یا کہیں نکالتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر ریٹائر ہو کے وہاں چل جاتے ہیں. تو
ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہے. امریکن گورنمنٹ میں تو 2 سال کا ٹھہراؤ کا پیریڈ ہے. میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک آپ کو کوئکلی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے 2 چیزیں ضرور بتانا چاہ رہا ہوں, آپ اوپینین بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سارا, کیونکہ کاروبار اس لیے نہیں چل پاتے, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میڈیم اور اسمال جو انٹرپرائزز ہیں ان کو قرضہ دیتے نہیں, 5% بھی نہیں دیتے. زیادہ تر 80-90% قرضہ جو ہے وہ حکومت کو ہی بینک دے دیتے ہیں. ابھی لیٹسٹ آیا ہے کہ ان کا 600 ارب سے زائد کا ان کا منافع ہے اور ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے. تو یہ ایک قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ بیوروکریٹس کو بھی سوٹ کرتا ہے اور بڑی اس کے اندر کمیشنیں بھی کئی دفعہ بتائی جاتی ہیں, اور بینکوں کو بھی سوٹ کرتا ہے, کوئی فکر نہیں, کوئی رسک نہیں ہے, وہ آ جاتا ہے. ساتھ میں چاہوں گا کہ IMF نے بھی, انہوں نے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیوروکریسی کے اندر جو ہے کمپیٹنس کی کمی رہتی ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں انرجی والے بھی سمجھائیں, فلانے والے بھی سمجھائیں, اور یہ جو شارٹ فال آپ کی 606 ارب روپے کی ابھی آ گئی ہے, یہ اس کو ہمیں 300 ارب روپے کی شارٹ فال پوری کی جائے. اور بھی چیزیں ہیں, آپ کے خیال میں یہ IMF والا آسانی سے کور اپ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, میں نے ابھی 2-3 دن پہلے IMF پہ لکھا ہے نوٹ کہ IMF کو کیا کرنا چاہیے. آج ایک ویڈیو بھی بنایا اس پہ. IMF کو بہت ضروری ہے, میری پرانا ادارہ ہے, کہ ٹیکس سے ذرا نظر ہٹا دیں. مانا ٹیکس بہت امپورٹنٹ ہے, پر اگر 300 کی شارٹ فال ہے تو ان کو کہیں بھئی ایکسپینڈیچر تو کم کریں. مجھے بتائیے عامر صاحب, کتنی ایجنسیز نئی بنائی ہیں پچھلے سال میں؟ ابھی 3 تو ڈیجیٹل ایجنسیز بنا دی ہیں. ہر ہفتے 2 ہفتے ایک ایجنسی کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. جب ایک ایجنسی بنتی ہے اس کے خرچے میں بتائے نہیں جاتے, اس میں بندے بھرتی ہو جاتے ہیں. روز اخباروں میں دیکھتا ہوں ایڈز آ رہے ہیں بھرتی کے لیے, 100 ایڈ, 200 ایڈز آ رہے ہیں. تو یہ ایڈ جو ہیں اگر آپ بھرتی کرتے ہیں تو ہم نے حساب لگایا کہ ایون چپراسی لگائیں تو اس کا لائف ٹائم خرچہ 3 کروڑ کا ہے. اگر آپ زیادہ بڑا افسر لگائیں تو اربوں میں خرچہ چلا جاتا ہے. تو آپ یہ, کیونکہ حکومت کا جو بندہ ہے اس کو آپ نکال ہی نہیں سکتے, اس کی پینشن وغیرہ سب کچھ چلتی ہے. تو آئی تھنک ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایکسپینڈیچر ہمارا کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو میں IMF کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے بجٹری پروسیس میں ایک تو ایجنسی بنانے کا نیا طریقہ بتاؤ, کہ ایک پروسیس ہونا چاہیے, ان کا نکلنا چاہیے کاسٹ بینیفٹ انالیسس, نکلنا چاہیے خرچے کا نظام. اسی طرح سبسڈی جو آپ دینا, آسان کاروبار کارڈ بتائیں بھائی کتنے کارڈ ہیں, کیا ہے اس کا, ہر کوارٹر ہر مہینے کوئی حساب آنا چاہیے. اور پھر یہ پتہ چلنا چاہیے پیسے کہاں سے ہیں, کیونکہ جب نیا بجٹ آتا ہے اس میں تو سب کچھ لکھا جاتا ہے, اور یہ بعد میں جو چیزیں آتی ہیں تو یہ کہاں سے آتی ہیں, تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب آپ IMF کو یہ بتاتے رہتے ہیں, حکومت کو بھی کچھ بتائیں کہ وہ جو بنیادی بات کہتے ہیں کہ جب تک یہاں پہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز سارے نہیں کریں گے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ ہر سال ہم ترلے منتہی کرتے رہیں گے, ان کی کنڈیشنلٹیز ماننی پڑیں گی اور مسائل کا حل نہیں نکلے گا. بتاتے رہتے ہیں کہ حکومت سننے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے حکومت کوئی بات سننے کو تیار نہیں. حکومت جو کمیٹیاں بھی بناتی ہے, آپ دیکھیے وہ اندر کی بناتی ہیں, وہی سول سرونٹس, وہی لوگ. اگر باہر سے لے کے آتے ہیں وہی لوگ لے کے آتا ہے جو بڑے سیٹھوں کے لوگ ہیں. حکومت اکانومسٹ انٹلیکچوئلس کی بات تو سنتی نہیں, کبھی بھی نہیں سنتی. آپ دیکھیے کسی کمیٹی میں ہم لوگوں کو شامل نہیں کرتے وہ, اسی لیے کیونکہ ان کو ڈر آتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات کر دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارم IMF بھی نہیں کرواتی, ورلڈ بینک بھی نہیں کرواتی, حکومت بھی نہیں کرنا چاہتی. مجھے بتائیے بجٹ کا جو پروسیس ہے, آپ کا قدیم زمانے کا بجٹ کا پروسیس تھا, آج تک ڈبل اکاؤنٹنگ انٹری سسٹم نہیں شروع ہوا, آج تک اکرول سسٹم وہ تو شروع کر دیں. تو اس طرح کی 1000 چیزیں جو کرنے والی ہیں. ایک چھوٹی سی چیز, فار ایگزامپل آپ سول سروس کی سیلریز مانیٹائز کریں. ہم نے کئی باری حساب لگایا, یہ جو سرکاری زمینیں سٹی سینٹر کے بیچ میں جو سرکاری گھروں میں ہیں, اس میں اربوں ڈالر کا حساب ہے. اس میں ہمارا ڈیٹ ریٹائر ہو سکتا ہے, پر آپ نے ان کو گھر دینے ہیں اور دھڑ دھڑ گھر بنا رہے ہیں. وہ PST پہ, اچھا PST کا نظام ایک اور چیز ہے, بہت بڑا پرابلم ہے PST. اس پہ پرابلم ایک دن پروگرام ختم ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب اس پہ کرتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ MNS کے ڈیولپمنٹ بند نہیں کرنا, PSDP آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو ہم کم کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینکس سو مچ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.